मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा मौज़ू गुफ्तगू मिलाद बिद्दत है का तहकीकी जवाब पार्ट 4। उम्मीद है पहले 3 हिस्से आपने समाअत फरमा लिए होंगे। ये बयानात हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर फैज़ अहमद चिश्ती और फेसबुक पेज डॉक्टर फैज़ अहमद चिश्ती पर आप समाअत कर सकते हैं। अब से गुजारिश ये है, आपसे हम कोई दाद नहीं चाहते, ना ही कोई और आपसे ताउन मांगते हैं। इतना गुजारिश करते हैं कि कम से कम वीडियोस को आगे शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं और चैनल ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी दावत दें। ये कार खैर है, हमने किसी लालच के लिए ये नहीं बनाया हुआ, ताकि जो इल्मी बयानात हम रिकॉर्ड करवाएं तो वो आप तक भी पहुँचे और दीगर दोस्तों तक पहुँचे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल सबको सलामत रखे, आमीन। जैसा कि पार्ट 3 के आखिर में मैंने अर्ज़ किया था कि पार्ट 4 में हम हदीस कुल्लु बिदअतिन दलाला इसके मुतालिक थोड़ी सी मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। इसके ऊपर तफसील से मैं लिख चुका हूँ, आप अगर सर्च करके पढ़ना चाहें तो मुफस्सल उसमें हवाला जात के साथ तारीर की है, मैंने मज़मून लिखा है। कुल्लु बिद्दतिन दलाला का सही माना और मफ़हूम, ये उन्वान लिख के आगे डॉक्टर फैज़ अहमद चिश्ती उर्दू में लिखें, गूगल पे सर्च करें तो मेरे ब्लॉग के ऊपर ये मज़मून मौजूद है, वो आपके पास आ जाएगा। और दीगर भी बिदत के मुताल्लिक़ मज़ामीन वहाँ मौजूद हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। आइए इस हदीस पाक को लेकर जिस तरह गालम गलूच की जाती है और जुमला मुसलमानान अहले सुन्नत को गुमराह कहा जाता है, अल अमान वल हफीज़, मैं यही कह सकता हूँ, अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए। जैसा कि मैंने सबका बयान में अर्ज़ किया था कि यह हदीस सही है, हदीस का किसी ने इनकार नहीं किया, लेकिन इसको जो सही इसका माना और मफहूम है उसको बयान नहीं किया जाता, गलत रंग दिया जाता है। इस हदीस का जो आम तौर पर माना बयान किया जाता है कि हर बिदत गुमराही है। ये आगे ये भी कहा जाता है कि यह हदीस आम मखसूस है, यानी इसके अल्फाज आम हैं लेकिन माना ख़ास है। और इसका मतलब यह है कि हर वो नया अमल जो किताब व सुन्नत के मुखालिफ है वो दलालत और गुमराही है, ये बयान किया जाता है। और सीधे साधे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि जी सही हदीस में है, जी देखो जी मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जी फलानी है, जी फलाने में है, फलानी में। यार हदीस का किसी ने इनकार किया? सवाल तो यह है ना कि इसके साथ दूसरी हदीस मुबारक भी तो है ना। इसी मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अच्छा काम शुरू किया तो अल्लाह ताला उसको भी अजर देगा और जो उस पर अमल करेंगे उनको भी अल्लाह ताला अजर फरमाएगा। तो उसको क्या कहेंगे फिर? उस हदीस को किधर करेंगे? दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें तासुब से निकाले, अंधे तासुब से निकाले और राह हिदायत अता फरमाए। अब हम चलते हैं कि शारहीन ने इस हदीस के मुतल्लिक क्या लिखा। हज़रत इमाम नववी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने शरह सही मुस्लिम के अंदर जो इसका मफ़हूम बयान फरमाया इससे मुराद अक्सर बिदतें हैं, अक्सर बिदतें हैं। अब वो अक्सर आगे फिर तफसील आती है। और लफ्ज़ कुल के साथ ये जो ताकीद है, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि यह हदीस आम मखसूस नहीं हो सकती। इसलिए लफ्ज़ कुल के साथ भी माना की तखसीस होती है, यानी अगर लफ्ज़ कुल हो तो उसमें भी तखसीस मानी हो सकती है, माना की तखसीस हो सकती है। यानी कभी कुल कहकर, कुल किताब वाला, कुल कहकर बाज भी मुराद लिया जाता है। यानी लफ्ज़ कुल होता है जिसका आम माना है सारा यानी तमाम, लेकिन कभी कभी कुल इस्तेमाल करके बास भी मुराद लिया जाता है, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वातो दम्मिरू कुल्ला शैइन, सूरत अहकाफ आयत नंबर 25। यानी वो हवा हर चीज़ को हलाको बर्बाद करती है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है। इसके उमूम में कायनात के तमाम मज़ाहिर शामिल हैं,
لیکن سب کی ہلاکت و بربادی نہ کتاب اللہ کی مراد ہے اور نہ واقعہ کے مطابق ہے۔ مفسرین کرام علیہم الرحمہ نے اس آیت مبارکہ کو عام مخصوص مان کر اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی۔ جتنی بھی تفاسیر ہیں آپ پڑھیں۔ مثلا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں مرت علیہ کی قید سے اس کے معنی کی تخصیص کی ہے، یعنی وہ ہوا ان چیزوں کو برباد کرتی تھی جن پر سے وہ گزری۔ تفسیر جلالین تمام مدارس کے اندر یہ پڑھائی جاتی ہے، جو درس نظامی کے طلباء ہوتے ہیں ان کو پڑھائی جاتی ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح علامہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کے اندر اسی آیت کی سورۃ احقاف کی آیت کا جو حصہ عرض کیا میں نے تلاوت کیا، تفسیر بیان کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ اس ہوا کی ہلاکت خیزی صرف قوم عاد کے علاقوں میں تھی اور ان چیزوں تک محدود تھی جو ہلاک و برباد ہونے کے قابل تھیں۔ اب یہاں علامہ ابن کثیر نے جو تفسیر بیان فرمائی وہ بھی صرف دیکھیں نا، صرف اسی تخصیص کے ذریعے ہے۔ پھر آگے حضرت جریر سے مروی ہے مسلم شریف کی حدیث، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حدیث میں نے پہلے ذکر کی۔ تو سابقہ گفتگو میں آپ نے سماعت فرما لیا، علامہ ابن کثیر اور امام جلال الدین سیوطی و دیگر مفسرین کرام نے بھی جو تفسیر کی ہے کہ کبھی کبھی لفظ کل بول کر بھی اس کو خاص کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس کی تخصیص ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تخصیص نہیں ہو سکتی معنی کے لحاظ سے، تو یہ جو واویلا کیا جاتا ہے یہ بھی غلط کہا جاتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں مسلم شریف کی وہ حدیث پاک جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سنا فی الاسلام سنتن حسنہ، سنتن حسنہ یعنی جس نے اسلام میں اچھی چیز ایجاد کی تو اس کو اس پر اجر ملے گا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب یہ حدیث حضرت جریر سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری بہت سی احادیث بھی ہیں جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا۔ تو ان تمام احادیث کو لے کر صحابہ کرام، تابعین عظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اقوال، ان کو لے کر، ان تمام احادیث کو لے کر پھر اس حدیث کو لے کر تعارض دور ہو جاتا ہے، کسی قسم کا تضاد بھی نہیں رہتا ہے کہ جو اچھی چیز ہے تو وہ گمراہی نہیں ہے، وہ کلو بدعت دلالہ کے اندر نہیں آتی ہے، وہ چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو نہ کی ہو، صحابہ کرام نے کی ہو نہ کی ہو۔ بدعت دلالہ وہ ہوگی جو قرآن و سنت سے ٹکرا رہی ہو، جیسا کہ پہلے احادیث مبارکہ میں نے عرض کی تھی، آپ نے سماعت فرما لی ہوگی۔ اب اسی طریقے سے صحابہ کرام اور تابعین عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رضی اللہ عنہم سے بہت سے نو ایجاد کاموں اور ان کے اولیات کی تعویل کی جا سکتی ان احادیث مبارکہ کو لے کر سامنے رکھ کر۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک بات اور بھی کی جاتی ہے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یوم ولادت نہیں منایا تو ہم کیسے منائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا تو ہم کیسے منائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میں الزاماً جواب دے رہا ہوں، الزامی جواب جسے کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسے کام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر، اور مسلمان کرتے ہیں اور اس کو جائز بھی قرار دیتے ہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم چھپا ہوا کبھی نہیں پڑھا نہ چھپوایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بخاری نہ چھاپی تھی نہ لکھی تھی نہ ان کے سامنے چھپی ہوئی تھی کہ آپ نے پڑھی تھی، یہ سارے ثواب کے کام ہیں۔ قرآن کریم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ اعراب لگائے تھے نہ کی خود لگائے تھے نہ لگانے کا حکم دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری آیت مبارکہ میں کبھی اذان میناروں سپیکروں میں نہیں دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری آیات مبارکہ کے اندر نہ مینار بنائے گئے نہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا ہے۔ مدارس کے جو نصاب آپ نے سب نے بنائے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ نہیں کیا تھا۔ تو مدارس کے نصاب بھی تو ثواب سمجھ کر بنائے جاتے ہیں نا، دین کے لیے بنائے جاتے ہیں نا، دین کی تبلیغ و تعلیم کے لیے بنائے جاتے ہیں نا، کہہ دو کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کام ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیے اور تم کرتے ہو۔
سب کرتے ہیں، سب مسلمان کرتے ہیں، کیا پھر یہ سارے کے سارے گمراہ ہو جائیں گے؟ ان کے اوپر کل بدعت دلالہ کا فتویٰ لگا دو گے کہ یہ سارے گمراہ ہیں؟ کچھ تو خدا کا خوف کر لیا کرو نا۔ آج حرم مکہ میں چلے جائیں، حرم مدینہ میں چلے جائیں، جس طرح کی شان و شوکت بنائی ہوئے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ کیا تھا؟ اتنے لیٹیں، اتنے سنگ مرمر، اتنے اے سی، اتنے فوارے، یہ سب لگائے ہوئے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استعمال کیے تھے؟ کعبۃ اللہ کے اندر یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے، ثواب سمجھ کر کیا جا رہا ہے یا گناہ سمجھ کر کیا جا رہا ہے؟ دین کی خدمت سمجھ کر کیا جا رہا ہے یا کیا سمجھ کر کیا جا رہا ہے؟ فتویٰ دو نا ہر جگہ کے اوپر، مسلمانوں کو بے وقوف بناتے ہو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو بغض صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے کہ ان کا ذکر کیوں ہوتا ہے، ان کے میلاد کے چرچے کیوں ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، ان کا ذکر تو ہوتا رہے گا، ان کا چرچا تو ہوتا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، تو یہ جلنے والے جلتے رہیں گے۔ دعا میں کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور میں نے حدیث پہلے بھی عرض کر دی تھی، اس پر میں تفصیل سے لکھ بھی چکا ہوں، اور وہ عنوان اگر آپ سرچ کرنا چاہیں تو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا۔ آگے اردو میں لکھیں ڈاکٹر فیض احمد چشتی، تو سرچ کریں، یہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ میں نے اسکین بھی ساتھ لگا دیے، مکمل تفصیل بھی اس کے اندر حوالہ جات بھی دے دیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہر پیر کو روزہ رکھا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث سے آپ سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو فرمایا اس لیے کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا، پیر کے دن مجھ پر قرآن نازل ہوا، اور اسی طرح دیگر تفصیل اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے اپنا ہی میلاد تو بنایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جس کو عقیقہ کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ عقیقہ منایا۔ عقیقہ تو 7ویں دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو چکا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیدا ہونے کے دن مینڈے ذبح کروا کر ان کو صحابہ کرام کی دعوت کر کے سب کو کھلایا۔ تو وہ عقیقہ بھی تو اسی کی یاد ہے نا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی کو ائمہ محدثین نے بھی استدلال کیا اس حدیث مبارکہ سے۔ اب جماعت اسلامی کے ابو الاعلیٰ مودودی بانی جو ہے جماعت اسلامی کے، انہوں نے جو بدعت کی تعریف کی ہے کہ کسی فعل کو، یعنی بدعت دلالہ جو ہے، کسی فعل کو بدعت مذمومہ قرار دینے کے لیے صرف یہی بات کافی نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو۔ لغت کے اعتبار سے تو ضرور ہر نیا کام بدعت ہے، مگر شریعت کی اصطلاح میں جس بدعت کو دلالت قرار دیا گیا ہے اس سے مراد وہ نیا کام ہے جس کے لیے شرع میں کوئی دلیل نہ ہو، جو شریعت کے کسی قاعدے یا حکم سے متصادم ہو، جس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا یا کوئی ایسی مضرت یعنی نقصان رفع کرنا متصور نہ ہو جس کا شریعت میں اعتبار کیا گیا ہو، جس کا نکالنے والا اسے خود اپنے اوپر یا دوسروں پر اس ادعا کے ساتھ لازم کرے کہ اس کا نہ کرنا گناہ اور کرنا فرض ہے۔ یہ صورت اگر نہ ہو تو مجرد اس دلیل کی بنا پر کہ فلاں کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، اسے بدعت بمعنی دلالت نہیں کہا جا سکتا۔ ترجمان القرآن، ماہنامہ ترجمان القرآن لاہور، جلد نمبر 60، یہ جماعت اسلامی کی طرف سے ماہنامہ ترجمان القرآن نکلتا تھا۔ اس سے پہلے میں علماء وہابیہ یعنی غیر مقلد وہابی علماء سے اور دیوبندیوں کے علماء سے بھی اس کا مفہوم پیش کر چکا ہوں۔ اب جماعت اسلامی کے بانی کا بھی یہ لکھا ہوا جو مفہوم ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، تو سمجھ آ گئی کہ ہر بدعت کو گمراہی نہیں کہا جا سکتا، اور نہ ہی اس دلیل کے بنیاد کے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو پھر یہ گمراہی ہے۔ استغفر اللہ، کہاں لے کر جا رہے ہو تم؟ اب آگے چلتے ہیں۔ ایک اور مسلمانوں کو گمراہ کریں گے، ان کی سارے فتوے نکلتے میلاد کے لیے، میلاد کے خلاف ہیں، باقی ساری چیزیں خود کرتے رہیں گے لیکن اس کے اوپر نہیں نکالیں گے۔ ایک اور شبہ جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اتباع عمل میں بھی ہے، یعنی اتباع عمل میں بھی ہے اور ترک عمل میں بھی، یعنی موقع ہونے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کسی عمل کو نہ کیا ہو تو اسے نہ کرنا ہی دین ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات کر کے پیش کی جاتی ہے سامنے، اور یہ شبہ کیا جاتا ہے، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہی یہ سارا کچھ استعمال ہوتا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ یہ بات درست ہے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں کہ ہر چھوڑا ہوا کام حرام ہو جائے۔ بات تو درست ہوتی ہے لیکن اس کے آگے جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ اب اس قاعدے کو لے کر یہ نہیں کیا جا سکتا کہ ہر چھوڑا ہوا کام حرام ہو جائے،
جیسا کہ میں سابقہ گفتگو میں بھی عرض کر چکا ہوں مودودی صاحب کے حوالے سے بھی۔ اب یہاں پر ہم علماء وہابیہ کے بہت بڑے عالم، جو غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم ہیں، محمد بن حسن الجیزانی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مستقل، سنت الترک و دلالتها علی الاحکام الشرعیہ، یہ کتاب لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوڑے ہوئے اعمال کی متعدد اقسام اور ان کے احکام بیان کیے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر چھوڑا ہوا کام حرام و ممنوع نہیں ہوتا۔ اس میں سے 2 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام کو عادت و معمول کی وجہ سے ترک فرمانا، یعنی چھوڑ دینا۔ اب یہاں پر بخاری شریف سے ہم ایک حدیث دیتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 5391 میں ہے کہ نبی اکرم نور مجسم رحمت کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ذب یعنی گھور پھڑ کا گوشت پیش کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول نہیں فرمایا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حرام ہے؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام نہیں، لیکن یہ گوشت میری قوم میں معروف نہیں، اس میں بو محسوس ہوتی ہے۔ سنت الترک کا ہمارا جو غیر مقلدین کے عالم ہیں، انہوں نے یہ کتاب اپنی کے اندر یہ حوالہ دیا ہے اس حدیث پاک۔ اب اس حدیث پاک سے 2 باتیں واضح طور پر معلوم ہوئی۔ نمبر 1 کہ کسی چیز کے ناپسندیدہ ہونے سے اس کا حرام ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ نمبر 2، کسی چیز کے ناپسندیدہ ہونے سے اس کا حرام ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی کام کو نہ کرنا اس کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اور یہاں یہ بھی واضح ہوگا کہ کسی مصلحت و حکمت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترک فرما دینا کسی کام کو تو وہ بھی حرام نہیں ہوتا ہے۔ اب آگے دیکھیں، جیسا کہ منافقین کے قتل سے اس وجہ سے روکنا کہ لوگ کہیں گے کہ انہوں نے اپنے ماننے والوں کا ہی قتل شروع کر دیا۔ مہینہ بھر تراویح کی جماعت صرف اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کروائی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ یہ بھی غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم وہابیہ کے جو میلاد کے خلاف بہت زیادہ بھڑکتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ترک عمل بھی یہ ہے جی، فلان ہے جی، حرام ہے جی، ناجائز ہے جی، وہ لکھ رہے ہیں، ان کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مہینہ بھر تراویح کی جماعت صرف اس لیے نہیں کروائی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، اس وجہ سے ترک فرما دی، ورنہ وہ تو پسندیدہ عمل تھا۔ سنت الترک و دلالتها فی الاحکام احکام شریعہ، تو یہ آپ کتاب پڑھیں، پڑھنے والی کتاب ہے، سمجھ میں آ جائے گی۔ اب یہاں پر شیخ عبداللہ بن محمد بن صدیق الغماری لکھتے ہیں کہ کسی چیز کے ترک کرنے سے صرف اتنا بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کام کو چھوڑنا جائز ہے، اس کو حرام کہنے کے لیے دوسری دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کسی بھی کام کو حرام ناجائز کہنے کے لیے دوسری دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، یہ نہیں کہ جیسے مرضی آئی کہ تم نے اپنی مرضی سے فتویٰ لگا دیا۔ نمبر 2، نبی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ جس سے رک جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیں تم بھی رک جاؤ، بلکہ فرمایا جس سے وہ تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ قرآن کریم ہے، نص ہے قرآن کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام سے روکیں تو پھر رک جاؤ، یہ نہیں کہ وہ خود رک جائیں تو تم رک جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ یہ شیخ غمازی لکھ رہے ہیں۔ اب اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ کسی عمل سے رکنا اس کے حرام ہونے کی قطعی دلیل نہیں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی عمل سے رک جانا یا اسے ترک کر دینا حرام ہونے کی دلیل نہیں، جب تک کہ اس کا وہ حکم نہ فرمائیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حرام و ناجائز ہونے کا حکم نہ فرمائیں۔ اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں اس لیے کسی عمل سے رکنا اس کے حرام ہونے کی قطعی دلیل نہیں، یہ سمجھ لیا آپ نے۔ نمبر 3، جمہور اصولیین نے سنت کی تعریف یوں کی ہے کہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور خاموش تائید کا نام ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مطلق کسی کام کا ترک بھی سنت ہے، یہ سنت کی تعریف کہیں بھی نہیں ہے، کسی کے پاس ہے تو وہ ثابت کر دے۔ اور یہاں ذہن میں رکھ لیں کہ ادلہ
شرعیہ 4 ہیں: قرآن کریم، حدیث پاک، قیاس اور اجماع۔ کسی نے بھی مطلق ترک عمل کو قطعی دلیل شرعی نہیں کہا۔ حسن التفہیم والدرک، یہ لکھا ہے شیخ محمد صدیق غماری نے۔ اب پڑھنا بھی چاہیے نا، لوگوں کو سچی بات بتانی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر سی میں نے تشریح کی ہے حدیث کل بدعت ضلالہ، اس پر تفصیلی بیان میں الگ سے کروں گا، چونکہ سر دست ہم ان اعتراضات کا جواب دے رہے ہیں جو میلاد کے اوپر یہ بار بار کرتے، تو اس وجہ سے یہ مختصر سلسلہ رکھا ہے، یعنی 15 سے 20 منٹ کی گفتگو، اس میں ساری تفصیلات بیان نہیں ہو سکتی کہ پھر میں عرض کر چکا ہوں کہ مکمل اس حدیث پر میرا مضمون ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ سرچ کر کے گوگل پہ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے، سمجھانے، سمجھ کر اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بغض و عناد سے، کدورت سے محفوظ فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا غلام بنائے، آمین۔